सिंतास मुआहदा भारत को एक क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। 60 की दहाई में मुआहदा हुआ था, जी। वो मुआहदा आगे भी चलेगा। दुश्मन चूंकि वो जख्मी हो चुका हुआ है और वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो उसका हल अब हमें तलाश करना है। भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। ज़ख्म खूर्दा लोग हैं और उन्होंने क्या करना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ फैलानी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा मीडिया भी अवेयर है, सोशल मीडिया भी इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। केपीके में सिचुएशन ये है कि ये कभी कहते हैं कि कोई हम ऐसा बिल ले आएंगे जिससे ऑपरेशंस की मुमानियत हो जाए। 15 साल हो गए हैं और वो सूबा तबाह हो गया है। उसके अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ है, ना सोशल वेलफेयर पे कोई काम हुआ है, ना डेवलपमेंट के हवाले से, ना ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से कोई काम हुआ है। ताहयात ब्लू पासपोर्ट दे दिया गया, हमारे सब टोल फ्री है। हम देखते हैं कि अमेरिका में ट्रैफिक पर प्रेसिडेंट को रोक लिया जाता है, उनके वज़रा को रोक लिया, सेनेटर्स को रोक लिया जाता है। यहाँ पर टोल टैक्स देने को अवाम के नुमाइंदे तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया। वो पैगाम क्या था कि सिंतास मुआहदे के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर के हवाले से बात की गई और दहशतगर्दी जो एक पाकिस्तान का अहम मसला है उस हवाले से बात की गई। लेकिन उसमें एक अहम पॉइंट ये था कि जिन इलाकों में जो ऐसे इलाके जो दहशतगर्दी से मुतासर हैं उनका वहाँ पर गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से मुहैया किया जाए, ये अहम नुक्ता था। इस पे ज़रा बात करेंगे। और साथ ही साथ केपीके में हमने देखा है कि एक नया बिल कोई आ गया, एक नया शाहकार आप उसको कह सकते हैं कि वो नया शाहकार आ गया। वो बिल क्या है और वो 3 बिल कौन से हैं, ज़रा उस पे बात करेंगे। और आज आईनी अदालत ने केपीके से खाकरोब के हवाले से जो भर्तियाँ की गई हैं 2016 से अब तक, उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। मैं वो खबर पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि MA पास लोग उन्होंने भी खाकरोब के नौकरी के लिए दरख्वास्तें दी हैं। ज़रा इस पे बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके बात करेंगे कि जियो जैसा बड़ा इदारा है, अच्छी खबरें देती है, लेकिन कुछ दिन पहले उनका एक स्कैंडल सामने आया और अब जो है वो जियो की बंदिश के हवाले से खबरें आ रही हैं कि स्टिल अभी तक जियो बंद है। इसकी वजह क्या है, इस पे भी बात होगी। वेलकम टू द शो उमर साहब। सबसे पहले तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। पहले तो सिंतास मुआहदा भारत को एक क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, 276वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बड़ा अहम अलामिया दिया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये फील हुई वो ये बताया गया कि मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के बावजूद दुश्मन की जानिब से हाइब्रिड वारफेयर और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। और ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि इनको कंट्रोल करना है। दुश्मन चूँकि वो ज़ख्मी हो चुका हुआ है और वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो उसका हल अब हमें तलाश करना है। दूसरी बात ये है, अफ़गानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये बात भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में की गई कि उसके पीछे जो हमायत है वो भारतीय हमायत है। इसका मतलब है कि भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और जब तक उनका कला कमा नहीं किया जाएगा वो उनको चैन नहीं आएगा। 2-3 चीज़ें हो रही हैं इस ज़िम्न में जिसका जिक्र हुआ। पहली बात तो ये है कि एक तो हम अपने यहाँ, आपने देखा केपीके में भी ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन हो रहा है और हर सतह पर अपनी जानें गंवा कर शहादत का रुतबा पाकर हमारे बहादुर फौजी जो हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बना रहे हैं, उनके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि ये अफ़गानिस्तान रजीम का मसला है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं उन्हें पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए ना आने दें। अगर उनकी जानिब से इनकी रोकथाम नहीं होती तो ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ हमने जारी रखा हुआ है और हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर वॉर करेंगे।
تیسرا اسپیکٹ ظاہر ہے اس بیانیے کا، اس میڈیا کا ہے، جو میڈیا وارفیئر آپ کو چل رہی ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف ظاہر ہے زخم خوردہ لوگ ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے خلاف بدگمانیاں پھیلانی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا میڈیا بھی اویئر ہے، سوشل میڈیا بھی اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں سب سے اہم پیغام تھا۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے بھی بات واضح کر دی گئی کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو 1960 کی دہائی میں معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ آگے بھی چلے گا، اور اگر اس معاہدے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، کوئی ڈیویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، تو پاک فوج اس کا تحفظ کرے گی۔ ہمارے صاحب، اور ایک اہم پوائنٹ جو وہاں ڈسکس بھی ہوا دہشت گردی کے حوالے سے، جو دہشت گردی سے متاثرہ علاقے ہیں ادھر گورننس کی بات کی گئی کہ ادھر گورننس کا نظام ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اب وہ کس طرح مہیا کیا جائے گا، کیا گورننس کے حوالے سے چیزیں ہوں گی، کیونکہ کے پی میں ہم نے دیکھا آلریڈی پور گورننس ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا کے پی کے کا نام نہیں لیا گیا، لیکن واضح طور پہ کہا گیا کہ جن علاقوں میں دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے، یا جن علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوا ہے، وہاں پر بہتر گورننس کی ضرورت ہے۔ اچھا، دو علاقوں میں زیادہ ہو رہی ہے، ایک بلوچستان میں ہو رہی ہے، ایک کے پی کے میں ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں گورننس کم از کم اچھی ہے، اس میں یہاں پر وہاں ان کی حکومت آپریشنز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی ہوئی، جبکہ کے پی کے میں سچویشن یہ ہے کہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ کوئی ہم ایسا بل لے آئیں گے جس سے آپریشنز کی ممانعت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس کا بہت برا حال ہے، 15 سال ہو گئے ہیں اور وہ صوبہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے اندر نہ انفراسٹرکچر پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ سوشل ویلفیئر پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، نہ ہیومن ریسورسز کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ وہاں پر بیڈ گورننس کا۔ اچھا، جب بیڈ گورننس ہوتی ہے، جب لوگوں کے ارد گرد حالات برے ہوتے ہیں، تو وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے وہ بندوق تھام لیتا ہے۔ تو یہ گورننس کا مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں اشارہ کے پی کے کی طرف ہی تھا، اور کے پی کے کو یقیناً اپنی گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورننس تو وہ بہتر کریں گے ہی، پتہ نہیں ہمارے صاحب وہ وقت کب آئے گا، لیکن وہ تبدیلی کے نعرے کچھ لگاتے ہیں کہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں، لیکن آج تو وہ نیا ایک قانون پاس کر کے ایک ایسا شاہکار پاس کیا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو عوام قربانی دے رہی ہے، عوام کو انہوں نے قربانی دینے کے لیے رکھ دیا، اور خود جو ہے وہ یہ مرات انجوائے کر رہے ہیں، یہ پاور انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ میں آج دیکھ رہی تھی، آج جو بل پاس ہوا ہے جس میں ایم پی ایس جو ہیں وہ اور ان کی بیگمات کو تاحیات بلو پاسپورٹ دے دیا گیا۔ ہمارے سب ٹول فری ہے، جہاز کا سفر فری ہے، گیسٹ ہاؤس فری ہیں، تو پھر عوام گورننس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جہاں لوگوں کے اندر اب برداشت ختم ہو گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، 2 سال تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اس کے لیے بجلی کا بل، پیٹرول کا خرچہ، بچوں کی فیس، گھر کی دوائی، یہ بہت بڑے سنجیدہ مسائل بن گئے ہیں۔ اشیاء خورونوش اس کے لیے بہت بڑے مسئلے بن گئے۔ تو جب آدمی اس سطح پر پہنچا ہو اور حکمران طبقہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہو کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو ہی رعایتیں دینے پر تلے ہوں، تو پھر وہ نیچرل اینمی بن جاتے ہیں، وہ مخالفت بن جاتے ہیں، پھر وہ رؤسا کا طبقہ جو ہے وہ ولن بن جاتا ہے۔ تو پھر یہی کے پی کے کی صورتحال ہے۔ اس چیز کے آپٹکس جو ہیں بہت غلط ہوں گے، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ آپ کے غریب آدمی کی اس دور میں صورتحال تو دیکھیں، کے پی کے آپ حالات چیک کر لیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ٹول ٹیکس نہیں دینا۔ کتنا ہوتا ہے ٹول ٹیکس؟ اور ایک ایم پی اے کے لیے کیا وہ ٹول ٹیکس دینا مسئلہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ٹریفک پر پریزیڈنٹ کو روک لیا جاتا ہے، ان کے وزراء کو روک لیا، سینیٹرز کو روک لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ٹول ٹیکس دینے کو عوام کے نمائندے تیار نہیں ہیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایلیٹ کرائسس کریٹ ہو گیا ہوا ہے۔ غریب آدمی، اس کی زندگی، اس کے مسائل، اس کی سوچ کچھ اور ہے، اور امیر آدمی، اس کی سوچ، اس کے مسائل کچھ اور ہیں۔ مجھے وہ جو برطانیہ کی شہزادی کی سٹوری ہے کہ ان غریب لوگوں کے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارا امیر طبقہ اب اس سٹیج پر پہنچ
گیا. انہیں بالکل ادراک نہیں ہے کہ عام آدمی بری گورننس کی وجہ سے کتنا سفر کر رہا ہے. عام آدمی تو سفر کر رہا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمار صاحب کہ اگر حکومت میں کوئی ایسا پروٹوکول ہوتا ہے تو یہ فوراً بات کرنا شروع کر دیتی ہیں جی کہ پنجاب حکومت نے جہاز خرید لیا اور کیا سچویشن ہے, اور اپنے یہاں پروٹوکول کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں. تو اب یہ پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہے. پھر دیکھیے اس وقت نا کیا چیز ڈسکس ہونی چاہیے اسمبلیوں میں, عام آدمی کی فلاح اور زندگی کی بات ہونی چاہیے, لیکن کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایم پی ایز کی بیگمات کو بلو پاسپورٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, ان کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی اور امیر طبقے کی, حکمران طبقے کی سوچ میں بہت بڑی تفریق آ گئی, بہت بڑا گیپ ہے. اور اگر یہ گیپ برج نہ ہوا نا تو پھر یہ الٹیمیٹلی تصادم پر منتج ہوتا ہے. فوری طور پر سہیل آفریدی صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. حالانکہ یہ بل جو اسمبلی میں گیا یہ کابینہ سے پاس ہو کے ہی گیا ہے, یہ ان کی تائید سے ہوا ہے. بالکل تائید سے ہو رہا ہے. دیکھیں جو کمزور حکمران ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں تاکہ ان کا تخت قائم رہے, اور انہیں اس سے غرض ہوتی ہے. پھر تو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کے پی کی عوام کو کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیسا ہے. جی بالکل, اب تک ہو جانا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب, آج کے پی کے حوالے سے ایک خبر آئی, آئینی عدالت نے ایک حکم دیا کہ 2016 کے بعد سے کے پی کے میں جو ہاکروب کے حوالے سے بھرتیاں کی گئی ہیں اس کا سارا ریکارڈ جمع کروایا جائے. میں خبر پڑھ رہی تھی وہ جو درخواستیں بھی دی ہوئی تھیں وہ تو ایم اے پاس لوگوں نے بھی دی ہوئی تھی, اور سیاسی مداخلت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اچھا یہ خبر میں نے بھی دیکھی. اس خبر کو پڑھ کے رونا بھی آیا اور اس خبر کو پڑھ کے ہنسی بھی آئی. رونا اس لیے آیا کہ یہاں پر یہ حال ہو گیا ہے, اور یہ صرف کے پی تک محدود نہیں ہے. خاکروب کی جاب کے لیے ایم اے پاس بچے بچیاں درخواستیں دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پنجاب میں بھی لوور لیول کے کلرک یا اس طرح کے ہے, اس کے لیے بھی اسی طرح کی لوگ اپلائی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. خاکروب کی جاب کے لیے اگر ایم اے پاس اپلائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس غریب آدمی کے یا جو پڑھا لکھا بچہ ہے اس کی کیا صورتحال ہو گئی ہوگی, اور یہ سب بدقسمتی سے سارے پاکستان میں ہے. اچھا دوسرا جس بات پہ ہنسی آئی کہ انہیں سیاسی مداخلت پر رکھا گیا ہے, لیکن سیاسی مداخلت کسی ایم پی اے یا منسٹر کے لیٹر ہیں, وہ لیٹر ہی جعلی ہیں, اس کے اوپر نہ ریفرنس نمبر ہے, نہ ڈیٹ ہے, نہ دستخط ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم ہی جعلی ہے. وہ جو ہے نا وہ سفارشیں بھی جعلی ہیں, سفارش ماننے والے بھی جعلی ہیں, لیکن جو ملازمتیں ہیں وہ تو پکی ہو گئی. یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں نا, اچھا خاکروب ایسی ہوتی ہے, یہ جاب ہوتی ہے جو بڑی اگنورڈ ہوتی ہے, اس سے کوئی بات نہیں. میرا چونکہ بہت تقریباً 30 سال کا تجربہ ہے اسپیشل ایجوکیشن میں کام کرنے کا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بھی انتہائی اگنورڈ سیکٹر ہے. ہر حکومت اس میں آ کر اپنی مرضی کی بھرتیاں کرتی ہے, اس لیے کہ یہ معذور بچے ہیں, انہیں کیا. ایسے بھی میں نے اسکول دیکھے ہیں جس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں اور 50 ٹیچر ہیں. تو اسپیشل ایجوکیشن جیسے یہ سینیٹری کا معاملہ ہے, اسپیشل ایجوکیشن جو ہے سورس آف ایجوکیشن نہیں رہا, سورس آف امپلائمنٹ ہو گیا. ہر سیاسی حکومت اس میں بھرتی کرتی ہے, اور یہ جو حکومتوں کے اگنورڈ سیکٹر ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. چلیں اب آئینی عدالت نے فیصلہ وہ حکم دے دیا, اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا عمار صاحب اب اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. جیو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے جیو کو بند کر دیا گیا, کچھ ایسے اس کے اوپر کانٹینٹ چلا, اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بات بھی کی کہ جیو نے معافی بھی مانگ لی اس چیز کے اوپر. ابھی بھی فی الحال بندش ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ لاہور کونسل نے, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ابھی تک اس کو بند ہی رکھنے کا کہا گیا ہے. آلریڈی ان کی یوٹیوب پہ تو چل رہی ہیں یہ چیزیں, لیکن ویسے مین اسٹریم بند ہے. آخر کیا وجہ ہے, ابھی تک بندش کیوں ہے اور کب تک رہے گی یہ بندش؟ اچھا اس پہ بہت زیادہ کیا بات کریں, وہ ایک غلطی ان سے ہوئی ہے, اور مذہبی معاملات میں ہمارے ہاں لوگ بہت جذباتی ہیں, اور کسی حد تک رائٹلی سو. ہمارے ہاں میڈیا کی بڑی غلطیوں سے بڑے نقصانات بھی ماضی میں ہو چکے ہوئے ہیں. اور اب جو جیو کی بندش ہے, ایک غلطی ان سے ہوئی ایک پروگرام کے, محرم کے ایک پروگرام میں, اور وہ غلطی جو ہے 5 سے 7 سیکنڈ کی تھی, لیکن پبلک ری ایکشن اتنا سٹرونگ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیمرا نے جیو کو بند کیا ہے یہ جیو کے لیے بہتر ہو گیا ہے, ان کے امپلائیز کے لیے بہتر ہو گیا ہے کہ ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھی. 15 دن کا ان کے اوپر بین لگایا گیا تھا, اور اب لاہور کی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ریویو کرنا ہے. تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ فوری طور پر جیو کے کھلنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے, لیکن جیو ایک بہت بڑا چینل ہے اور اس کو
मीडिया सीन पर होना चाहिए, जबकि वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। चलें देखते हैं कि अब उनके हवाले से क्या डिसीजन आता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ये फ़ैसला करेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। हमारे साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और हमारे सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।